राना साहब, वो जो एक प्री नोटिफिकेशन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी और वो गॉसिप थी, वो क्या हुई? unnecessary delay, unreasonable delay ये किसके पार्ट पे हुआ सर? on the part of the government, of course. Resentment अगर थी तो फिर ना करते। बड़ी कैटेगोरिकल एक चीज है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जो गुज़िश्ता नोटिफिकेशन था उनका 2027 तक के लिए, वो सुपरसीड हो गया। कि हमारे तो कुछ साथी दोस्त कह रहे हैं कि जनाब अब फील्ड मार्शल साहब अगला जनरल इलेक्शन जो है ना वो भी करवाएंगे। तो ये लोग जो जिनकी आप बात कर रहे हैं कि मोर लॉयल देन द किंग ब्रिगेड जो है इस वक्त, अगर ये कहती है कि जनाब जो फील्ड मार्शल हैं ये अगले 2 इलेक्शंस भी करवाएंगे, यार वो तो कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। यही लोग हैं ना जो मामला को खराब करते हैं। इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ मोर लॉयल देन द किंग ब्रिगेड। पाकिस्तान उड़ान भरेगा, तरक्की होगी और अवामी फलाह के दरवाजे जो है वो खुलेंगे। तो उन्होंने एक होप दी है इस कौम को, जब चूँकि ऐसे वक्त में जब होप जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, एक नौउमीदी की सूरत हाल है, पैसे सूबे ले लेते हैं और वो तमाम वज़रा आला के दफ्तरों में जाके डंप हो जाते हैं। मैन होल से उनके ढक्कन नहीं होते और बच्चे गिरते हैं और माओं की गोद उजड़ रही है। फर्मुला कहना चाहिए कि सियासत में जो गंद है साफ होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये नेशनल असेंबली हैज़ बिकम अ पैरासाइट फॉर अस। क्यों नहीं कोरम पूरा होता? कहाँ चले जाते हैं ये लोग? जब कोई डीट हो जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। उसका इलाज फिर वही होता है जो अक्सर पाकिस्तान में हुआ, ये रैप अप हो जाता सिस्टम में। करप्शन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। छोड़ो यार, ये तो होती रहती है। एहतसाब के नाम पे करप्शन होती है और करप्शन के नाम पे एहतसाब होता है, सियासत के नाम पर एहतसाब होता है, एहतसाब के नाम पर सियासत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉडकास्ट में मैं हूं मोहम्मद कामरान खान और मेरे साथ हैं राना कैसर साहब। नाजरीन, नोटिफिकेशन जारी हो गया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हो गए हैं। राना साहब, वो जो एक प्री नोटिफिकेशन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी और वो गॉसिप थी, वो क्या हुई? कहाँ से आई थी और कहाँ गई? देखिए, वो एक अनरीजनेबल और अनजस्टिफाइड डिले था ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, नोइंग द फैक्ट कि 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ऑफिस अबॉलिश हो रहा है, तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस क्रिएट होना है। एक अनरीजनेबल डिले जो था उसकी वजह से कुछ चहमे गोइयाँ हुई और स्पेकुलेशंस हुई, कॉन्स्पिरेसी थीरीज आई और कुछ जर्नलिस्ट जिनका इंक्लिनेशन टूवर्ड्स PMLN है, वहाँ से कुछ सोशल मीडिया पे बातें होना शुरू हो गई कि शायद देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट और कोई रिफ्ट है, डिफरेंसेस हैं। जी डिफरेंसेस ऑन दिस इशू हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे जो असल बात है वो ये है कि अननेसेसरी डिले, अनरीजनेबल डिले तो ये किसके पार्ट पे हुआ सर? ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट नहीं करना है, गवर्नमेंट ने करना था। ठीक है। कि अगर ये कहा जाए कि जी वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे, तो पहले भी तो एक समरी मुल्क से बाहर थे, उन्होंने अप्रूव कर दी। आए हुए भी 4 दिन हो गए। एग्जैक्टली, तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत को शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस डिले की वजह से किस किस्म के मामला पैदा होंगे और क्या चहमे गोई होंगी, सोशल मीडिया अदरवाइज डिस्कशन होगी। और बात वही है कि जब आपने काम करना है तो फिर वो कहते हैं ना, दूध में मींगने डालने वाली बात। तो ये जरूरत नहीं थी मेरा ख्याल है उसकी। कि एक अनरीजनेबल बात थी। तो राना साहब, आप नहीं समझते कि कोई रिसेंटमेंट थी जो उन्होंने शो की? उन्हें पता था कि नोटिफिकेशन होना है, करना पड़ेगा, लेकिन ज़रा डिले करके उन्होंने अपनी कोई रिसेंटमेंट शो की। देखिए, रिजेंटमेंट अगर थी तो फिर ना करते। अगर शो करने की क्या बात है? इतनी तो ताकत नहीं है ना राना साहब। इतनी ताकत नहीं हो तो फिर टाइमली कर देते, तो इसमें इतना मसला क्या था कामरान साहब? ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्हें पता था कि जल्द या बदीर, सूनर और लेटर, टुडे और टुमारो करना है। हाँ। लेकिन इसके बावजूद डिले करके मैं लेकिन वो ज़रा एक थोड़ा सा मेरा ख्याल है शायद मैसेज दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, लेकिन इसमें देखें ना, ये जो समरी अप्रूव हुई जी। प्रेसिडेंट की, और उसी वक्त क्या दिया जी कि नोटिफिकेशन जारी हो गया। हालांकि वो अप्रूवल ऑफ द समरी थी और नोटिफिकेशन तो आज सुबह जारी जी, हुआ। ऑफ कोर्स वो एक तरीका है, प्रोसीजर है, procedure फॉर्मेलिटी। लेकिन उसमें आप देखें कि बड़ी कैटेगोरिकल एक चीज़ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जी। तो आज से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर अनदर 5 years कंकरेंटली एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, तो अंटिल 2030। तो जो गुज़िश्ता नोटिफिकेशन था उनका 2027 तक के लिए, वो सुपरसीड हो गया। ओके, ठीक हो गया। मतलब ये जो आया है ये उसको ओवरराइड करेगा। जी। ये वाला नोटिफिकेशन पिछले नोटिफिकेशंस को ओवरराइड करेगा ऑब्वियसली। ये उसमें हुआ है। अच्छा राना साहब, वो अब कहाँ ये जा रहा है? मतलब अब वे फॉरवर्ड ये है कि हमारे तो कुछ साथी दोस्त कह रहे हैं कि जनाब अब जो है ना फील्ड मार्शल साहब अगला इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो है ना वो भी करवाएंगे। मतलब इसमें ये बात उनसे मंसूब करने की क्या ज़रूरत है?
دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ چونکہ اب یہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت یہ ہے کہ ایک ایکسٹینشن مل سکتی ہے، یعنی اگر 2030 تک یہ اپوائنٹمنٹ ہے تو فار اندر 5 ایئرس بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، دیٹ ڈیپینڈز آن دا گورنمنٹ. تو یہ لوگ جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مور لائل دین دا کنگ بریگیڈ جو ہے اس وقت اگر یہ کہتی ہے کہ جناب جو فیلڈ مارشل ہیں یہ اگلے 2 الیکشنز بھی کروائیں گے، یار وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، تو یہ زبردستی تعلق جوڑنے والے کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ یہی لوگ ہیں نا جو معاملات کو خراب کرتے ہیں. اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں مور لائل دین دا کنگ بریگیڈ. ہاں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. جی ٹھیک 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 ٹھیک. مطلب obviously وہ کہتے ہیں کہ جی تعلق کوئی نہیں ہمارا، مطلب یہ ان کا کام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی ان سے منسوخ لیٹ کر دا رہے ہیں. برج کم. آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی پل آیا نہیں اس کو چھلانگ مار کے کراس کر لیں. نہیں تو یہ پھر ان کی حمایت تو نہیں ہو رہی سر ڈاکٹر میں صاحب، اس لیے اپنا تو آ رہا کہہ ہے رہا صاحب کہ ان کی ہوں حمایت کہ تو نہیں یہ ہو رہی. جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس لیے میں نے نام رکھا ہے مور لائل دین دا کنگ بریگیڈ جو ہے. یہ لوگ ہی سیاپا فروشی جب کرتے ہیں نا تو پھر یہ سیاپا کریٹ ہوتا ہے اور لوگ پھر ڈسکس کرتے ہیں، معاملات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، جو پروفیشنل ایشوز ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اس قسم کی سیاسی باتیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب ہے کہ پچھلا الیکشن بھی انہوں نے کروایا اور آئندہ الیکشن بھی وہی کرائیں گے اور سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے ان کا. بیسیکلی تعلق جوڑ رہے ہیں نا جی آپ. یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا رانا صاحب. اچھا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کل فیلڈ مارشل صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان اڑان بھرے گا، ترقی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی، اسموتھ سیلنگ ہوگی اور عوامی فلاح کے دروازے جو ہیں وہ کھلیں گے. میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے، انہوں نے ایک ہوپ دی ہے اس قوم کو، جب چونکہ ایسے وقت میں جب ہوپ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، ایک نو امیدی کی صورتحال ہے، تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان یہاں سے اڑان بھرے گا تو میرا خیال ہے کہ وی شوڈ لک فارورڈ. ایک آپٹیمسٹک ویو ہے یہ. لیکن یہ معاملات اور واقعات جو ہیں یہ آپ کو آئندہ 3 سے 6 ماہ میں واضح ہوں گے کس حوالے سے؟ کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور یہ جو اڑان کی بات ہو رہی ہے، باقی یہ اڑان بھری جا چکی ہے، بھری جا رہی ہے. اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ کون کون سے معاملات ایسے ہیں جس کے لیے لیجسلیشن ہو رہی ہے ٹھیک. عوام کے لیے اور ریاست کی بہتری کے لیے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو جو اکثر ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا جو گورننس کا سسٹم ہے، اسٹرکچر ہے، اس حوالے سے کیا تبدیلی آتی ہے. یہ آئندہ 3 سے 6 مہینے میں ہمیں نظر آئے گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید جلدی نظر آ جائے گا کہ اگر اس جانب سیریسنس ہے تو فوراً اس پہ عمل درآمد کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، اس کا سلسلہ اب شروع ہو گیا میٹنگز کا. جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ پیسے صوبے لے لیتے ہیں اور وہ تمام وزراء اعلیٰ کے دفتروں میں جا کے ڈمپ ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. وہ عوام تک وہ جو ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں جاتا. بسیں چلا دیں، ٹرینیں چلا دیں، یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو بنیادی چیز ہے، جو اسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے. جب تک لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں بنے گا تو یہ نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ جو ہے It won't یہ work. تو اسی طرح پھر ایک سیاسی رشوت ہے صوبوں کے لیے، وزراء اعلیٰ کے لیے، کہ ان کو دیتے جائیں پیسے، وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں اور وفاق اسی طرح کشکول لے کے دنیا میں مطلب پھرتا رہے. رانا صاحب وہ کیا کہا یہ جاتا ہے کہ جی صوبوں تک تو جاتا ہے یہ، نیچے اور پھر نہیں جاتا. صوبوں نیچے نہیں جاتا، ہاں. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر خرابی کیا ہوتی ہے اس میں؟ خرابی یہی ہوتی ہے کہ جو گراس روٹس لیول پر جو کام ہے کرنے والے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں گلیوں کی مرمت ہے، اور یہ آپ سکولز کا جو ہیں، اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، انفراسٹرکچر سینیٹیشن ہے ہے، جی، بالکل سیوریج ہے، سیوریج ہے، تو وہ کام پھر وہ نہیں ہو وہ پاتا نہیں اس ہوتے ایریا نا. میں. پھر جو آپ کے مین ہولز ہیں ان کے ڈھکن نہیں ہوتے اور بچے گرتے ہیں ہاں اور ماؤں کی گود اجڑ رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کراچی میں جو ہوا، بالکل اس بالکل سے بالکل. زیادہ اس کو ذرا خوفناک اور بھیانک نظام کوئی نہیں ہو سکتا جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے. رانا صاحب اگر اس کو ہم یہ دیکھیں کہ 28ویں ترمیم میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید لوکل باڈیز کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن، کوئی آئینی پروویژن جو ہے ان کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے. جی بالکل، ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا ہے. دیٹس ہونا وائی تو آئی یہ سیڈ چاہیے، کہ مطالبہ بھی آنے یہی والے ہے 3 بعض سے 6 کوارٹر سے. ماہ جو ہیں مے بی ارلیئر تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈائریکشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں اڑان کی، تو واقعی یہ اڑان بھری جا چکی ہے یا وہ جہاز صرف ٹیکسی ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ وہ انڈیکیشنز آ جائیں گی، پتہ ایگزیکٹلی. لگ جائے گا کہ ہاں جی اسی اور سمت اس ہم میں جا رہے ہیں. حکومت کی سیریسنس کا بھی اندازہ ہو جائے گا. ہاؤ فار دے آر سیریس ٹو امپروو دا سچویشن، اور وہ اس اسٹرکچر کو تبدیل کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، جس کی طرف آئی ایم ایف نے بھی اشارہ کیا، لوگ بھی بات کر رہے ہیں، میڈیا میں بھی بات ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں گے. تو وہ بہتری کے اقدامات ہمیں نظر آنے چاہیے.
بالکل. اور یہ مطلب برملا کہنا چاہیے کہ سیاست میں جو گند ہے صاف ہونا چاہیے, ایگزیکٹلی. اور سوسائٹی میں جو کرپشن کا ہے ایک آپ سیاست میں گند کی بات کر رہے ہیں, آج ہی نیشنل اسمبلی کا کورم پورا نہیں تھا. جی 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 دیکھیں جی جی رانا صاحب, بالکل وہ اب یہی. آپ دیکھیں کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیشنل اسمبلی ہیز بیکم اے پیراسائٹ فار اس اونلی فار 26th 27th اور مے بی 28th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, باقی کوئی کام نہیں ہے ان کا. باقی آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں کورم پورا ہوتا, کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ. ڈس انٹرسٹ. ان کی سیلریز دیکھیں, پرکس دیکھیں, اور وہ کسی سے اجازت بھی نہیں لے رہی انہوں نے اپنی سیلریز اور پرکس بڑھانے کے لیے, خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. آج بھی جب یہ کورم پورا نہیں تھا, جی ہاؤس ایڈجرن ہو گیا, تو پرکس اور پریویلیج تو ان کی جیب میں جائیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہوگا, بالکل مطلب ایسے ہی یہ ایک ہوگا. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ اس سسٹم کو, اس پارلیمان کو, جس کی وہ ہمیشہ تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی سینکٹیٹی کی بات کرتے ہیں اور اس کی اتھارٹی کی بات کرتے ہیں, اس کو تو خود انہوں نے ربر سٹیمپ بنایا ہوا ہے. اس کی کتنی عزت ہے, اس سے اندازہ لگا لیجیے. تو رانا صاحب ہمیں تو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے نا کہ جی وہ پارلیمانی بالادستی اور سورنٹی آف پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو انشور ہونا چاہیے ہر قیمت پر. تو ہمیں تو یہ اتنا سیکرٹ چیز بنا کے پیش کی گئی ہے, اب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, یا میرے لیے سیکرٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہوں. لیکن جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ اس کو خود عزت نہیں دیتے, لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ان کی عزت کریں, کیونکہ دے آر دی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز. ٹھیک ہے. اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا یہ حال ہے کہ دے ڈونٹ ہولڈ دا پارلیمنٹ ان اسٹیم اینڈ رسپیکٹ. تو جب آپ آئیں گے نہیں, ایسی کون سی مجبوریاں ان کی کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے. میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا میں اس تواتر کے ساتھ کورم جو ہے وہ ٹوٹتا ہو. صاحب بات وہی آ جاتی ہے کہ عوام کے لیے پارلیمانی نظام یا ڈکٹیٹرشپ یا کچھ بھی ہائبرڈ سسٹم, اس کو اس سے غرض نہیں ہے. عوام تو یہ چاہتی ہے کہ جناب جی پاکستان میں ترقی ہو, عوام کی فلاح ہو, عوام کے مسائل جو ہیں وہ دور. یہ بالکل درست بات آپ نے کہی کہ عوام کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کا کتنا ٹینیور ہے, کون کب آ رہا ہے, کون کب جا رہا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, حکومت کب تبدیل ہوگی, الیکشن کب ہوں گے. یہ کنسرن جو ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے جب عوام کی فلاح کے لیے عوام کے بنیادی ایشوز جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. صرف آٹے کے تھیلوں پہ تصویریں, بڑے بڑے بینرز اور اپنی اشتہاری مہم, تو اس سے جو ہے لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کامران صاحب جب سوشل میڈیا نہیں تھا, اس وقت تو یہ ڈھکوسلے چل جاتے تھے. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہر چیز آ جاتی ہے. لیکن رانا صاحب پھر بھی ایک ڈھٹائی کا مظاہرہ جو ہے وہ ہوتا ہے, اور جب کوئی ڈھیٹ ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اس کا علاج پھر وہی ہوتا ہے جو اکثر پاکستان میں ہوا, کہ ریپ اپ ہو جاتا سسٹم. جب اب بات کرتے ہیں کہ جو ایک فوج کا ایک کردار ہے, بالکل اس میں معاشی ترقی میں بھی ایک کردار ہے. SIFC کی مثال آپ کے پاس موجود ہے. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا یہ جو سیٹ اپ ہے, یہ جو آیا 27ویں ترمیم کے بعد, اس کے بعد کچھ معاملات جو ہیں وہ معاشی میدان میں, سماجی میدان میں بہتر ہوں گے؟ دیکھیے ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ سکسیسو آرمی چیفز جو ہیں ان کا ایک بہت کلیدی کردار رہا پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں. ہم پچھلے 20-25 سال کی اگر بات کر لیں تو جنرل مشرف تھے. جی. ہی کیم ود اے 7 پوائنٹ ایجنڈا. وہ عمل ہوا نہیں ہوا ایک علیحدہ بات, بٹ اس دور میں جو اکنامک گروتھ تھی آپ کی دیکھیں, فورن انویسٹمنٹ آ رہی تھی, حالات بہتر تھے. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی آرمی چیفز ہیں ان کا ایک بڑا پرو ایکٹیو رول رہا ٹو برنگ فورن انویسٹمنٹ, to negotiate with foreign powers, kings and presidents and prime ministers. وہ ڈائریکٹ ڈیل ہو رہا ہوتا تھا, اور انہی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اور دنیا بھی جانتی ہے کہ اصل پاور کہاں ہے. کنسرن رہا ان کا سب جی, کہ جی. اور وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی وہی آپ کو ایکٹیو نظر آئے تمام آرمی چیفز جو ہیں ہمارے سکسیسو. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پھر یہ جو نظام ہے یہ تو ناکام ہو چکا ہوا ہے, جو ہمیں دنیا کو دکھا رہے ایک فساد آف ڈیموکریسی. دنیا میں ڈیموکریٹک جو سسٹمز ہیں وہاں پہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ ہی لیڈ لیتی ہے نا, لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو سکا. ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بیک بینچ پہ بیٹھی ہوتی ہے, اور وہ سب کچھ آرم فورسز پہ ڈال دیتی ہے, خاص طور پہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف پہ, کہ سب کچھ انہوں نے کرنا. لیکن جب آپ خود اپنا کام نہیں کرتے تو کسی اور نے تو کامران صاحب کرنا ہے نا. اوبویسلی جو بھی ان دا ہیلم آف افیئرس ہوگا وہ ظاہر ہے اپنا کردار پھر ادا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, یہی بات ہے. رانا صاحب وہ جو IMF کی رپورٹ ہم نے یہاں پر اس کے اوپر ڈسکس پہلے بھی کر چکے ہیں, اس میں جو ریڈ ایریاز تھے, مطلب جو ریڈ میں بلنک ہو رہے تھے ہمارے لیے خطرے کی علامت تھے, خاص طور پہ کرپشن, کتنا ارب تھا سر وہ؟ 5300 ارب روپیہ جو نیب نے ریکور کیا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ ریکور کہاں سے ہوا. IMF کی رپورٹ میں اس کی انڈیکیشن نہیں ہے, تو ان کو خود بتانا چاہیے نیب کو کہ جی یہ کون کون سے ایریاز تھے
اور کس کس سے ہم نے یہ پیسہ واگزار بالکل۔ کرایا. اس ملک میں یہ بھی ہوا جو کچھ لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرس 4-5 سال پہلے وہ جی یہ کہتے تھے کہ کرپشن از اے وے آف لائف. چھوڑو یار یہ تو ہوتی رہتی ہے. ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہاں انہوں نے اس کو کلچر کا حصہ بنا دیا تھا. اب دیکھ لیجئے جی کہ جب پیپل ایٹ دی ہیلم آف افیئرس اس کو کلچر کا حصہ اور وے آف لائف کہیں گے ہوں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کرپشن پھر اس ملک سے ختم ہوگی. اور دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں احتساب ایک ڈرامہ ہے بہت بڑا, پولیٹیکل وینڈیٹا ہے, ویچنٹ ہوتا ہے پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے. احتساب کے نام پہ کرپشن ہوتی ہے اور کرپشن کے نام پہ احتساب ہوتا ہے, سیاست کے نام پر احتساب ہوتا ہے, احتساب کے نام پر سیاست ہوتی ہے. دیٹس اٹ. اچھی بات کی ہے, اچھی بات کی ہے آپ نے, بالکل ایسے ہی ہے. سب کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو, اور میرا یہ خیال ہے کہ ون شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ, کیونکہ جب چیزیں اسموتھلی آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہو رہی ہوں تو اس سے پھر بہتری کی ہی امید رکھنی چاہیے. ایگزیکٹلی. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں گا جی. سر, وہ آپ نے بات کی تھی نا کہ پریڈکشن کیا ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان میں تو ایسا ہم کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. جو ہمیں کہا جاتا ہے, ایک امید دلائی جاتی ہے, ہم اس کا سہارا لیتے ہیں اور ایک آپٹیمسٹک ویو لے کے زندگی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں آگے. لیٹس سی یہ جو ہوپ اب ہمیں دی جا رہی ہے یہ ہمارے خواب ٹوٹیں گے نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. بات یہی ہے جی کہ امید پر دنیا قائم ہے اور امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ون شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی.